कौन से? सदका करने में ज्यादा अजर है। तो आपने फरमाया तसद्दका व अंत सहीहुन शहीहुन तखशल फकरा व तामुल गिना, सेहतमंद हो यानी बीमार ना हो, पैसों की लालच और तमन्ना भी हो, जरूरत भी हो, खर्च करते वक्त डर भी पैदा हो रहा हो कि दे देंगे तो थोड़ा काम रुक जाएगा, और आगे बढ़ने की उम्मीद भी हो। ये सबसे बेहतरीन सदका है। बेहतरीन सदका यह है कि तुम अपने करीबी रिश्तेदार पर खर्च करो जो तुमसे दुश्मनी नहीं करने वाला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात वल्मूफून बिअहदिहिम इज़ा आहादू वस्साबिरीन फिल बअसाइ वद्दर्राइ व हीनल बास उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ये आयत जिसे आयतुल बिर कहते हैं, नेकी की आयत, आयतुल बिर, आयत नंबर 177 है, 177 सूरह बकरा। इसको आयतुल बिर कहते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने अकायद, अहकाम और अखलाक के मुतालिक 16 अहम चीजों पर गुफ्तगू की है। इस एक आयत के अंदर अल्लाह ताला ने अकायद, अहकाम और अखलाक से मुतालिक 16 अहम पॉइंट जिक्र की हैं, और इसी वजह से इस आयत को आयतुल बिर कहते हैं, नेकी की आयत, यानी ऐसी आयत जिसमें नेकियों को अल्लाह ताला ने इकट्ठा और जमा कर दिया है। आइए पहले इसका तर्जुमा सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने कहा, नेकी ये नहीं है कि तुम मशरिक या मगरिब को किबला समझकर उनकी तरफ अपना रुख कर लो। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरे को मशरिक या मगरिब की तरफ कर लो। वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबी वन नबिय्यीन, नेकी यह है कि लोग ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, फरिश्तों पर, अल्लाह की नाजिल करदा किताबों पर, नबियों पर, व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा, और नेकी ये है कि लोग माल को दे, माल से मोहब्बत रखने के बावजूद, उसके जरूरतमंद होने के बावजूद माल को दे, अता करे करीबी रिश्तेदारों को, यतीमों को, मिस्कीनों को, मुसाफिरों को और मांगने वाले लोगों को, और गर्दन आजाद कराने में, छुड़ाने में। और नेकी यह है कि वअक़ामस्सलाता व आतज़्ज़का, नमाज कायम करते रहे
اور زکات کی ادائیگی کرتے رہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب عہد کرے تو اسے پورا کرے. اور جب بھی والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب بھی وہ عہد کرے، وعدہ کرے، تو اپنے وعدے کو پورا کرے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور نیکی یہ ہے کہ صبر کرنے والے ہو فی البأساء، فقیری میں، تنگدستی میں، سختی میں، والضراء، اور پریشانی میں جسمانی، وحین الباس، اور جس وقت جنگ ہو رہی ہو میدان کارزار میں، ان مواقع پر صبر کرنے والے ہوں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے. اس آیت کے متعلق امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب مومنوں کو یہ حکم دیا اولا شروعات میں کہ وہ اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف کر لیں، مسجد اقصی کی طرف کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حکم دیا کہ اب وہ اپنا چہرہ مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف کر لیں. تو یہ چیزیں یہودیوں کو خاص طور سے اور بعض کمزور مسلمانوں کے لیے شاق گزری، مشکل گزری کہ ایک مرتبہ چہرہ ادھر کرنا پھر دوسری مرتبہ چہرہ ادھر کرنا. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم چہرہ ادھر کرو یا چہرہ ادھر کرو، اس میں نیکی نہیں ہے. نیکی کیا ہے کہ اصل اللہ کی اطاعت ہو. اصل کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا ہے. چہرہ ادھر کرنا، چہرہ ادھر کرنا یہ نیکی نہیں. اللہ کا حکم بجا لانا. جب اللہ نے مسجد اقصی کی طرف رخ کرنے کو کہا تو ادھر رخ کر کے نماز پڑھنا. جب اللہ نے کعبے کی طرف کہا تو ادھر رخ کر کے نماز پڑھنا. اصل میں نیکی کیا ہے؟ اطاعت و فرمانبرداری کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے، نہ کہ چہرے کو ادھر اور ادھر کرنا. اس میں یعنی ڈائریکشن میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے، نہ یہ نیکی، بلکہ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے. تو جب اللہ نے قبلے کو تبدیل کر دیا ہے، اللہ نے تمہارے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیا ہے، تو فوری طور پر کیا ہے؟ اطاعت و فرمانبرداری کرنا چاہیے. یہی نیکی ہے، یہی تقویٰ ہے اور یہی مکمل ایمان ہے. پھر اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس طرح کی آیات کئی جگہوں پر بیان فرمائی ہیں، یعنی اس سے ملتی جلتی ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ چہرہ ادھر کیا جائے چہرہ ادھر کیا جائے. اصل پوائنٹ پر انسان کی توجہ ہونی چاہیے. اللہ نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ رب العالمین تک ہرگز نہیں پہنچتا ہے نہ تو قربانی کا گوشت اور نہ ہی اس کا خون. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ تمہارا جو تقوی ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے. تو تمہارے چہرے ادھر اور ادھر کرنے سے کچھ نہیں ہونا. اصل اس میں جو مقصد پنہا ہے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری، یہ بنیادی چیز ہے. جیسے قربانی میں قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، اس سے جو تقوی تمہارا ہے وہ پہنچتا ہے. ایسے یہاں بھی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اطاعت تمہیں اللہ رب العالمین کی کرنی چاہیے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جو مشرکین مکہ تھے، تو مشرکین مکہ خانہ کعبہ کی ذمہ داری نبھا رہے تھے، حاجیوں کو کھلانا پلانا اور اسی طریقے سے مسجد حرام کی دیکھ ریکھ کرنا، اور اس کو وہ بہت بڑا کام سمجھتے تھے. ظاہر سی بات اللہ کے گھر کی خدمت کرنا. یہاں تو لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے لوگوں کی اگر رکھوالی کرتے تو پوزیشن کچھ اور ہو جاتی ہے. تو وہ لوگ جو اللہ کے گھر کی نگہبانی کر رہے ہوں اور حاجیوں کی خدمت کر رہے ہوں،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر انہیں حکم دیا کہ وہ اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا حاجیوں کو کھلانا پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، یہ اس آدمی کے لیول کو ہو سکتا ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا یہ عمل ان لوگوں کے عمل کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر کے اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور کیا ہے آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں؟ اسی طریقے سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ یہ آیت کو سمجھنا بہت ضروری۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں کہ ڈائریکشن ادھر کرو یا ادھر کرو، اصل نیکی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ آپ نے کہا لیس الشدید بالسرعہ، بہادر وہ نہیں ہے جو میدان میں دوسروں کو پچھاڑ دے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ کوئی چہرہ اور ادھر ادھر کرے، بہادر وہ نہیں ہے جو میدان میں ادھر دوسروں کو پچھاڑ دے۔ وَلَكِنَّ الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ، بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو کنٹرول کر لے جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ نیکی یعنی البر جو لفظ ہے بر، اصل میں عربی زبان میں یہ کلمہ کلمۃ جامعۃ لکل خصال الخیر، ہر طرح کی بھلائی کے لیے البر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر ہر طرح کی کیا بھلائی شامل ہے، اسی لیے بر کا جو اپوزٹ ہے اس کو الاسم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ گناہ۔ بر کیا ہے؟ نیکی ہے، اور اسی کا اپوزٹ کیا ہے؟ اسم ہے، یعنی گناہ یا فجور کہتے ہیں۔ اور اسی سے بنا ہوا البر، بر اگر کہتے ہیں بر تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، احسان کرنے والا۔ احسان کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ البر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ طور کی آیت نمبر 28 میں کہا اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، وہ بہت محسن اور رحم کرنے والا ہے۔ تو نیکی، تمام طرح کی نیکیوں کے لیے جو بہترین ورڈ اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ بر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم چہرہ ادھر ادھر کرو، اسی لیے البر کے اندر وسعت اور کشادگی کا معنی پایا جاتا ہے۔ خشکی جتنی بھی ہے نا اس کو کہتے ہیں البر، کہتے ہیں بر میں گئے ہیں یعنی آپ ایسی جگہ گئے جو بالکل کھلا ہوا میدان ہے۔ تو یہ چونکہ بر یہ وہ کلمہ ہے جو بہت ساری نیکیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بر کی، نیکی کی تعریف کرتے ہوئے کہا البر ما سکنت الیہ النفس، نیکی وہ ہے جس پر دل مطمئن ہو جائے، دل ٹھہر جائے، سکون محسوس کرے۔ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، اور دل میں اطمینان حاصل ہو جائے۔ وَالْإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، اور گناہ کیا ہے؟ جس پر دل کو سکون نہ ملے۔ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، اور دل جس پر مطمئن نہ ہو۔ اور دوسری جو صحیح مسلم میں جو روایت اس میں آپ نے اور واضح انداز میں کہا البر حسن الخلق، نیکی کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ البر حسن الخلق، اچھا برتاؤ کرنا لوگوں کے ساتھ، یہ نیکی ہے۔ والاسم ما حاق فی صدرک، اور گناہ کیا ہے؟ وہ جو تمہارے دل میں کھٹکے، کرتے وقت کیا ہے؟ کھٹکے۔ وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تمہیں ناپسند ہو کہ تمہارے اس عمل پر لوگ مطلع ہو، لوگوں کو معلوم ہو۔ ظاہر کی بات ہے ہر دور میں فلسفے بدلتے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ ہے کہ بہت ساری برائیاں وہ ہیں جس پر نہ دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے، نہ لوگ اگر جان گئے ہمارے بارے میں تو کوئی قباحت محسوس ہوتی ہے۔ اب ایک دوسرے قسم کا جرم اور گناہ ہے جس سے لوگ بچتے ہیں، ورنہ بہت سارے جرم اور گناہ ہیں جو دوسرا آدمی جانتا ہے۔ جیسے ایک آدمی سگریٹ پی رہا دوسرا جانتا ہے، یہ بہت بڑا جرم اور گناہ، لیکن چھپا کے نہیں کرتا، اس کو گواہ بناتا ہے قیامت کے دن تاکہ اس کے لیے گواہی
ہو جائے. تو اب یہ کیا پہلے پیتے تھے لوگ تو وہ تنہائی میں پیتے تھے, دوسرا جان نہیں پاتا تھا کہ فلاں آدمی سگریٹ پیتا, لیکن اس لیے کیا ہے معیار بسا اوقات کیا ہے بدلتا رہتا ہے. تو بر کیا ہے نیکی جو ہر طرح کی خوبیوں کو اکٹھا اور جمع کیے ہوئے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو قبلہ یعنی مشرق اور مغرب کی طرف کرو. یہود اچھا وہ خود متفق نہیں تھے جب تک قبلہ مسجد اقصی تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہودی اور نصارہ یہود و نصارہ متفق تھے, جب قبلہ تبدیل ہوا تو اٹیک اور حملہ کرنا شروع کر دیا, ارے یہ کیا ہو گیا. تو لیکن جب قبلہ مسجد اقصی تھا تو یہودی کیا کرتے تھے وہ ایک ہی قبلے میں مغرب کی طرف کر لیتے تھے اور نصارہ کیا کرتے تھے مشرق کی طرف کر لیتے تھے. تو وہاں بھی یعنی جب قبلہ نہیں بدلا تھا تب بھی دونوں ایسا نہیں کہ ایک ہی سمت میں تھے, ایک اس طرف اور ایک اس طرف کیے ہوئے تھے. جیسے مان لیتے ہیں یہ پوری جہاں یہ کیا ہے مغرب ہے تو ایک اس طرف کیے ہوئے ہیں بالکل آخری کونے پہ, ایک دوسرا دوسرے کونے پہ. تو یہ معاملہ کیا ان کے پاس پہلے ہی سے موجود تھا. اسی لیے امام مجاہد نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے, کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَا ثَبَتَ فِي الْقُلُوبِ مِن طَاعَتِهِ, نیکی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری آپ کے دل کے اندر بالکل بیٹھ جائے. یہ نیکی جو کچھ اللہ کا حکم دے اللہ حکم دے آپ اسے بجا لائیں بغیر کسی چون چرا کے کیوں کیسے یہ سوال ہی نہ ہو. اللہ کا حکم ہو فوراً آدمی اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے لگ جائے. اصل نیکی کیا ہے یہی ہے. اور امام ضحاک کہتے ہیں کہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا تمہیں حکم دیا ہے اس کو ویسے ہی ادا کرو جیسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے. ان میں دیکھیں سب سے پہلے نیکی میں کیا ذکر کیا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ, وہ سارے ہمارے اخوان اور بھائی اور ساتھی جو اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اور دوسری چیزوں پر بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں ان کے لیے بہت اہم ہے کہ اللہ نے کہا اصل نیکی کیا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. سب سے بڑی نیکی یہ ہے, سب سے بڑا خیر یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے. آمن باللہ, اللہ پر کیا ہے ایمان. اور اللہ پر ایمان لانے کے لیے چار چیزیں نہایت ضروری. کتنی چیزیں؟ چار چیزیں ضروری ہے اللہ پر ایمان لانے کے لیے. جب تک یہ چار چیزیں آپ کے پاس اکٹھا اور جمع نہ ہو کبھی بھی آپ اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہو سکتے. نمبر 1 الایمان بوجودہ, اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور عرش پر ساتوں آسمان کے اوپر عرش ہے اور اس پر اللہ رب العالمین مرتفع ہے بلند ہے اپنی شان کے اعتبار سے. الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش. تو اللہ تعالیٰ کوئی گمشدہ چیز کا نام نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا وجود ہے جو عرش پر کیا ہے مستوی ہے مرتفع ہے بلند ہے. دوسری چیز کیا ہے والایمان بربوبیتہ, اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر ایمان لانا کہ اکیلا اللہ ہی رب ہے, یعنی پیدا کرنے والا ملک چلانے والا اور ساری چیزوں کا سسٹم اور نظام کس کے پاس ہے تنہا اللہ رب العالمین کے. تیسری یہ کہ عبادت کا اکیلا مستحق, عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں صرف اور صرف اس کا مستحق اللہ رب العالمین. والایمان بالوہیتہ, اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے پر ایمان لانا کہ عبادت کی تمام قسمیں صرف اللہ کے لیے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات پر ایمان لے آنا, اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات. جب یہ چار چیزیں کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تب معنی صحیح ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے. اور یاد رکھیں کہ سب سے بنیادی جیسے آپ قبر کے اندر گئے جیسے یہاں کہا گیا نا سب سے بڑی نیکی کیا ہے سب سے پہلے آمن باللہ, اللہ پر ایمان. قبر میں آپ گئے تو پہلا سوال یہی جیسے یہاں کہا گیا من رب کا تمہارا رب, سب سے پہلا سوال کیا ہے من رب کا تمہارا رب. حالانکہ یہ بیوقوفی والا سوال ہے اگر ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو اگر میں آپ سے پوچھوں تمہارا آپ کا رب کون ہے تو آپ کیا سوال کرتے ہیں, یہ کوئی سوال ہے؟ یہ ایسا کوئی یعنی ڈیپ سوال تو ہے نہیں ہے کہ تمہارا رب کون ہے. وہ فرشتے آ رہے ہیں مرنے کے بعد امتحان لے رہے ہیں قبر میں آ کر کے تو پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے.
تمہارا دین کیا ہے, تمہارے نبی کون. آدمی اگر ظاہری طور پہ دیکھے تو یہ کوئی سوال ہے اس میں, یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے, بچہ بچہ اسے جانتا ہے کہ ہمارا رب اللہ, ہمارا دین اسلام, ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور پرچہ بھی پہلے سے آؤٹ کر لیا گیا. اتنا ایزی اور آسان سوال اور پرچے بھی پہلے سے آؤٹ ہو گئے. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہی پورا دین ہے. اس کو ڈیپ انداز میں جیسے اللہ اس کے رسول نے حکم دیا یہی سمجھنا ہے. ان چیزوں کو چھوڑ کر کے بہت ساری چیزیں جو ہم تیار کرتے ہیں وہ بہت زیادہ فائدے مند نہیں. اصل اور بنیاد کیا ہے, یہی ہے. تو وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ, نیکی یہ کہ اللہ پر ایمان لائے. اسی لیے یہ 5 چیزوں کو جو ایمان کے ارکان ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اکٹھا کر دیا. قدر کو چھوڑ کر کے اللہ نے 5 کو ایک جگہ اکٹھا کیا. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. اور 6واں رکن آپ کو کہاں مل جائے گا؟ سورہ قمر میں مل جائے گا. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. اور جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے ایک انسانی شکل و صورت میں, تعجب کریں گے آپ, صحابہ مدینے کے اندر ہیں. حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے, صحیح مسلم کے اندر روایت حدیث نمبر 8. تو جبریل علیہ السلام آئے انسانی شکل و صورت میں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اسے پہچان تو نہیں رہے. لم یعرفہ منا احد, میں سے کوئی نے پہچان نہیں رہا. ولا یرا علیہ اثر السفر, اور سفر کی کوئی نشانی بھی نہیں ہے. بالکل بند سمن کر کے ویل مینٹین ہو کے آئے, نہ کوئی دھول ہے, نہ کوئی غبار ہے, نہ کوئی بال پڑا گندا. آپ جانتے ہیں کیا پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کہا اخبرنی عن الاسلام, اخبرنی عن الاسلام, آپ بتائیے کہ اسلام کیا ہے. کوئی ڈیپ سوال نہیں, کوئی گہرائی کا سوال نہیں, پوچھا اسلام کیا. سارے صحابہ اس کو جانتے تھے. آپ نے کہا ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت, یعنی کلمہ کی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی ایک نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, رمضان کا روزہ رکھنا, اور طاقت ہے تو حج کرنا. پھر دوسرا سوال کیا کیا؟ بہت ڈیپ مسائل نہیں پوچھے کہ اس سے روزہ ٹوٹے گا, اس سے نماز ہوگی کہ نہیں. پھر کیا پوچھا؟ کہا کہ فاخبرنی عن الایمان, آپ بتائیے کہ ایمان کیا ہے. تو آپ نے کہا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے کتابوں پر ایمان لاؤ, اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ, اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ, اور اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لاؤ, فرشتوں پر ایمان لاؤ. یہ 6 چیزیں ذکر کی, اور وہی اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ذکر. بڑی نیکی ہے اس کو. اب فرشتوں کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہے, انبیاء کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہے, بڑی مختصر, بلکہ جتنی ضرورت اتنی بھی نالج ہمارے پاس نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری بھی نہیں دی ہے کہ ہم سارے فرشتوں کا بایو ڈاٹا نکالیں, یہ سارے انبیاء کا نکالیں. مطالبہ جو ہم سے کیا گیا, جتنا اللہ نے بیان کیا, رسول نے بیان کیا, اس پر ویسے ہی مان لاؤ. جن کی ڈیٹیلز اور تفصیلات موجود ہیں ان پر ویسے ہی مان لاؤ, اور جن کی تفصیلات موجود نہیں ان پر ویسے ہی ایمان لاؤ. دوسرے نمبر پر اللہ نے کیا ذکر کیا ایمان باللہ کے بعد؟ والیوم الآخر. اکثر جگہوں پر احادیث میں بھی آپ دیکھیں گے, قرآن میں بھی دیکھیں گے کہ ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کیا, ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ. ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کو ایک ساتھ ذکر کیا اکثر جگہوں پر. والیوم الآخر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ قیامت کا دن ہے, کیونکہ اس کے بعد اب کوئی دن نہیں ہے, خلاص. اب دن کا معاملہ کیا ہے, ختم ہو گیا. نائٹ اور ڈے یہ سب ختم ہو گیا. قیامت کا دن یہ دنیاوی اعتبار سے آخری دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا. اب اس کے بعد رات اور دن نہیں, اب اس کے بعد کوئی. اس لیے کہا والیوم الآخر, اور آخری دن, آخرت کا دن, قیامت کا دن, کیونکہ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہے. اور یہ
یہ مرنے سے لے کر کے جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، قبر کا معاملہ ہے، حساب و کتاب کا معاملہ ہے، جنت و جہنم کا معاملہ ہے، سوال و جواب کا معاملہ، یہ سب ایمان یوم الآخر میں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ مرنے سے لے کر کے پورا کا پورا معاملہ سب قیامت کے دن پر یا آخرت کے دن کے پر ایمان میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ اور عام طور اس لیے بیان کیا گیا اللہ کے ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ یہ یوم آخر، کیونکہ یہ آدمی کو اس بات کے لیے ریڈی اور تیار کرتا ہے کہ آپ مستعد رہیں، تیار کریں، اپنے اعمال کو کیا ہے؟ درست اور صحیح کریں۔ کیوں کہا گیا اللہ کے ساتھ آخرت کے دن پر ایمان لانا؟ تاکہ آپ اس دن کے لیے کیا ہے؟ تیاری کریں۔ اس دن کے لیے کیا ہے؟ تیاری کریں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کا کوئی سامان باہر رکھا ہوا ہو، چاول ہے، گیہوں، آٹا وغیرہ، اور ایک آدمی آ کر کہتا ہے بارش آنے والی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو سیف زون پہ لے جا کے رکھ دیں۔ ایک آدمی آپ کو کہتا ہے کہ بھائی آ کے کہتا ہے کہ دشمن آپ پر حملہ کرنے والا، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے بچاؤ کا انتظام۔ یہ در حقیقت ایک دھمکی ہے کہ ایک دن ختم ہونے والا ہے تمہارا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ تمہیں پورا حساب اور کتاب دینا ہے۔ تو آدمی جیسے اپنے بارش سے بچنے کے لیے اپنے اناج کو صحیح جگہ رکھ دیتا ہے، دشمن سے بچنے کے لیے اس کی تیاری کر لیتا ہے، ایسے ہی انسان کو قیامت کے دن سے بچنے کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ کیا ہے؟ اکٹھا اور جمع کر لینا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا شمار بیوقوفوں میں سے ہوتا ہے، یا جو جتنا کم اپنے آپ کو تیار کرے گا اس قدر اسے زیادہ نقصان پہنچے گا۔ تیسری چیز کا والملائکہ، ملک کی جمع ملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں، اور ایسی نہیں کہ نظر نہیں آتے ہیں، یعنی ان کے پاس جسم ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے۔ بعض فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے متعین کام دے رکھے ہیں، جیسے سیدنا جبریل علیہ السلام کا کام اللہ تعالیٰ کا پیغام فرشتوں تک لانا، اسرافیل علیہ السلام کا کام سور پھونکنا، اس طریقے سے منکر نکیر کا کام قبر میں سوال کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو بعض فرشتے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جن تفصیلات کے ساتھ کیا ہے، ہم ان پر ویسے ہی ایمان لے آتے ہیں، اور جن کی تفصیلات بیان نہیں کی گئی ہیں ہم ان پر ویسے ہی ایمان لاتے ہیں۔ جیسے بعض فرشتوں کا ذکر کیا گیا، ان کے نام ہے جبریل علیہ السلام، جبریل، میکائیل، اسرافیل۔ اسی طریقے سے کیا ہے؟ مالک، جو جہنم کا داروغہ، منکر نکیر، یہ ملک الموت، یہ فرشتوں کے نام ہے جو ذکر کیا۔ اسرائیل نام نہیں ذکر کیا گیا تو ہم کسی فرشتے کا نام اسرائیل نہیں رکھ سکتے۔ جیسے لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ موت کے فرشتے کا نام کیا ہے؟ اسرائیل ہے، جو نہ اللہ کی کتاب میں ہے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں۔ جو الفاظ آئے ہیں قرآن اور حدیث میں وہ ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ ہم فرشتوں کے متعلق اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں۔ ان کی تعداد کا صحیح علم کسی کو بھی نہیں، جو تفصیلات جس طریقے سے بیان کی گئی ہیں اس پر ویسے ہی ایمان لایا جائے۔ چوتھی چیز بیان کی گئی والکتاب، یہاں الکتاب الف لام جو ہے یہ جنس کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان لایا جائے۔ اب ان میں بعض کتابوں کا تذکرہ موجود ہے اور بعض کا تذکرہ موجود نہیں، تو جن کا جس طریقے سے ڈیٹیل آئی ہے ویسے ایمان لائے کہ زبور سیدنا داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، تورات سیدنا موسیٰ پہ نازل ہوئی، بعض صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر اور بعض موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا۔ اب ان صحیفوں کا نام ہمیں نہیں معلوم ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر نازل۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے سب پر کتابیں نازل کی۔ نبی اور رسول میں فرق ہے، جتنے بھی رسول بھیجے سب پر کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، لیکن آپ دیکھیں گے تو ان کتابوں کا علم ہمارے پاس چندی کتاب ہے آسمانی جن کا ہمیں علم ہے۔ تو کیا جب سے دنیا قائم ہوئی صرف 4-5 کتابیں ہی نازل کی؟ بہت ساری کتابوں کا ہمارے پاس علم
نہیں ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ. وانزلنا معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ ہم نے کتابیں نازل کی ہیں. لیکن کتابوں میں چند کتابوں کا ذکر موجود ہے. لیکن ہمارا ایمان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے رسولوں پر کتابیں نازل فرمائی ہیں. پانچویں چیز اللہ نے بیان کی، والنبیین، نبی کی جمع ہے اور اس میں رسول داخل ہے. یہ نہیں کہا کہ والمرسلین اور رسولوں پر ایمان لاؤ. اکثر جگہوں پر آپ کیا پائیں گے؟ نبی پائیں گے، رسول نہیں پائیں گے. وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ ہر رسول نبی ہے. ہر رسول نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں. ہر نبی رسول نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، ہم نے آپ پر وحی کی جیسے آپ سے پہلے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں پر وحی کی. حالانکہ نوح علیہ السلام کیا ہے؟ رسول ہے یا نبی؟ جی، نبی اور رسول. جو رسول ہے وہ راہ میں نبی ہوگا، لیکن جو نبی ہے ضروری نہیں کہ وہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں ایک ساتھ تھے، ایک ہی وقت میں تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں اور عزم پیغمبروں میں سے، لیکن ہارون علیہ السلام کیا ہے؟ نبی ہے. تو وہ نبیین اور تمام نبیوں پر ایمان لایا جائے. یہود میں اور نصارہ میں اس وقت کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، یہودیوں میں کیا معاملہ تھا؟ صرف دو نبی کو نہیں مانتے تھے بس، ایک عیسیٰ کو اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. باقی تمام انبیاء پر ایمان تھا ان کا. نصارہ میں آئیں گے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، لیکن صرف اسی وجہ سے کیا ہے وہ کافر قرار دیے گئے. نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ جس بھی یہودی تک، جس بھی نصرانی تک میری نبوت و رسالت کی خبر پہنچ جائے ثم لا یؤمن بی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، تو کہاں داخل ہوگا؟ جہنم میں داخل ہوگا، جیسا کہ صحیح مسلم میں موجود ہے. تو اگر کوئی آدمی سب کچھ مان رہا ہو، سب کچھ بھی نہیں چھوڑ رہا ہو، لیکن انبیاء میں سے کسی ایک نبی کا انکار کر رہا ہو تو کیا ہے؟ مسلمانوں کی لسٹ اور فہرست سے کیا ہے؟ نکل چکا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمانیات کو ذکر کیا. اس کو دماغ میں ذہن میں بیٹھانے کی کوشش کریں. سب سے پہلے کیا ذکر کیا؟ جو ایمان کی چیز ہے اس کو ذکر کیا. اب اس کے بعد ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو احکام وغیرہ سے متعلق ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے کہا نبی، اور چھٹی چیز جیسے ایمان کے ارکان میں تقدیر. وآت المال علی حبہ ذوی القربى، مال سے محبت ہر کسی کو ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس قید کے ساتھ ذکر کیا کہ وآت المال ذوی القربى نہیں کہا، مال کو دیا. مال سے محبت اور ضرورت کے بعد نہ بہت سارے لوگوں میں کیا پریشانی ہوتی ہے، یہی ہوتی ہے نا بھائی، مال سے لگاؤ اتنا ہوتا ہے کہ خرچ کرنے کی طبیعت نہیں کرتی، خرچ کرنے کی طبیعت نہیں کرتی، دینے کی طبیعت نہیں کرتی ہے، کیونکہ اس سے لگاؤ انسان کا ہوتا ہے. ایون آدمی اپنے گھر کے قریبی لوگوں پہ مال خرچ نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ مال کی محبت میں وہ کیا ہے؟ گرفتار ہوتا ہے. شدید قسم سے جو محبت کی جاتی ہے جن چیزوں سے، مال ہے انہ لحب الخیر شدید. انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے. الخیر سے مراد کیا ہے؟ مال ہے. تو آت المال علی حبہ، مال کو دیا. آتا جب مدد کے ساتھ ہو تو اس کے معنی آتا دینے کے، اور عطا یاتی کے معنی آنے کے، ایک ہی جیسے لکھا جائے گا، بس الف پہ مد ہوگا تو اس کے معنی دینے کے، بغیر مد کے ہوگا تو اس کے معنی کیا ہے؟ آنے کے. تو وآت المال، وآت المال، اور مال کو دیا، علی حبہ، اس کی محبت کے باوجود، رغبت کے باوجود، ضرورت کے باوجود. کس کو دیا؟ ذوی القربى، قریبی نہیں. کس کو؟ قریبی نہیں. مال خرچ کیا جائے، لیکن سب سے زیادہ اجر و ثواب خرچ کرنے میں کہاں ہے؟
آپ اپنے سب سے قریبی لوگوں پہ خرچ کریں گے تو سب سے زیادہ ثواب ہے، اور اس وقت خرچ کریں جب آپ کو مال کی ضرورت ہو. جب مال کی ضرورت نہ ہو، اب یہاں سے جانے کا وقت ہو، اس وقت اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو بہت بڑا فائدہ نہیں ہے اس کا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس روایت کو امام ابن حاتم نے، طبری نے، اور امام حاکم نے، طبری نے، اور اسی طریقے سے ابو حاتم نے، ان تمام لوگوں نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، مال کو دیا قریبی لوگوں کو مال کی محبت کے باوجود، یعنی مال سے محبت تھی لیکن اس کے بعد بھی کیا ہے، قریبی لوگوں کو دیا ضرورت اور محبت کے بعد. تو کہتے ہیں یعطی الرجل وهو صحیح شحیح یأمل العیش ویخاف الفقر، کہ آدمی مال کو دے حالانکہ وہ صحت مند ہو، تندرست ہو. مال سے محبت کا مطلب کیا ہے کہ مال کو خرچ کر رہا ہو تو کیا ہو، صحت مند ہو، کیونکہ بیماریوں میں بیڈ پر جانے کے بعد خیالات بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، تو تکبر اور انا ختم ہو جاتا ہے. تو کیا کہا یعطی الرجل وهو صحیح، مال کو دے وہ صحت مند ہو، شحیح مال کی لالچ ہو، اس سے اس کی حرص ہو، ضرورت ہو اسے مال کی. یأمل الغنی عیشہ، مال سے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی امید ہو اور یہ جانتا ہو کہ اگر دے دوں گا تو بہت سارے عیش میں کیا ہے، پریشانی آ جائے گی، یعنی ڈرتا ہو کہ دینے سے کم ہو جائے گا. کوئی پلان بنایا ہو تو یہ آیا مانگنے کے لیے دے دیا، جانتا ہے اسے دے دوں گا تو پلان کیا ہے، پھر ہو جائے گا. تو یہ کہتے ہیں مال کو خرچ کرنا محبت، اس کی ضرورت اور محبت کے باوجود، یعنی یہ صورتحال ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں عَلَى حُبِّهِ، کھانے سے محبت اور ضرورت کے بعد بھی، یعنی کھانے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، کھانے سے محبت بھی ہوتی ہے، ان کو پسند ہوتا ہے وہ کھانا، لیکن کوئی آ گیا سوال کرنے کے لیے، کسی کو ضرورت آ گئی تو کیا ہے وہ دے دیے. کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو. اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ان سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے. عام طور سے ایک برائی جو لوگوں میں ہے، جو نیکیاں کم کرتی ہیں، اس سے تھوڑا سمجھ جائے تو بہتر ہے. جب کوئی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو کہتا ہے میرے لیے دعا کیجیے، اس سے بچیے. سامنے والے سے کسی بھی طرح کا ایکسپیکٹ مت کیجیے، مطالبہ کرنا تو الگ بات ہے، توقع بھی مت کیجیے کہ وہ آپ کو کچھ کہے، دعا دے آپ کے لیے، تھوڑا اس کے اندر نرمی، کچھ بھی نہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے، لوجہ اللہ. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے کوئی عوض اور بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی شکر اور تھینک وغیرہ کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. یا تو اگر کسی نے ایک مرتبہ دیا کسی کو اور اس نے جزاک اللہ خیرن نہیں کہا یا شکریہ ادا نہیں کیا، یا وہ تو دوبارہ وہ دے گا ہی نہیں. اس لیے اصل بیماری کا علاج کیا جائے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہم جو نہیں کھا سکتے ہیں وہ لے جا کر کے کسی کو لا دیتے ہیں، جو نہیں پہن سکتے ہیں، جو ہمارے ہم ریٹائر ہو گئے ہمارے پاس، ہم کسی کو پہنا دیتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ چیزیں نہ خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو، چاہتے ہو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا اذا اعجبہ شیء من مال تصدق فی، کوئی چیز پسند آ گئی اس کو صدقہ کر دیتے. اب یہ تو ہمارے پاس اس لیول کا ایمان تو نہیں، گاڑی ہمیں یہ پسند ہے کوئی کسی کو تحفہ دے کے دکھائے، یہ مکان پسند ہے کوئی دکھائے، موبائل پسند ہے کوئی، جو چیز پسند ہے آدمی وہ دیتا ہی نہیں. فرق دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے پاس کیا ہے، جو چیز ہمیں پسند ہے ہم وہ دیں گے نہیں. اور قرآن کہتا ہے
بھلائی کو تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں اس میں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی چیز پسند آ جاتی، بھا جاتی، اچھی لگ جاتی، بس اس کو صدقہ کر دیتے. اور اس طرح سے کئی صحابہ کی روایت بخاری وغیرہ کے اندر کیا ہے موجود. آگے بڑھتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی دیکھیے. آپ کے پاس ایک آدمی آیا، بخاری اور مسلم کی روایت موجود ہے، اور کہا ای الصدقۃ اعظم اجرا. اللہ کے پیغمبر صدقہ کون سے صدقے میں زیادہ اجر ہے؟ کون سے صدقہ کرنے میں زیادہ اجر ہے؟ تو آپ نے فرمایا تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتعمل الغنى. تم اس وقت صدقہ کر رہے ہو بالکل ہٹے کٹے ہو، تندرست ہو، شحیح پیسے کی لالچ اور تما بھی، ضرورت بھی، اور ڈر بھی رہے ہو کہ دے دوں گا تو فقر و فاقہ آ جائے، اور مالداری کی امید لگائے ہوئے ہو، صحت مند ہو یعنی بیمار نہ ہو، پیسوں کی لالچ اور تمنا بھی ہو، ضرورت بھی ہو، خرچ کرتے وقت ڈر بھی پیدا ہو رہا ہو کہ دے دیں گے تو بڑا کام رک جائے گا، اور آگے بڑھنے کی امید بھی ہو. یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. اور آپ نے فرمایا تمہلوا حتی اذا بلغت الحلقوم، صدقہ کرنا ڈیلے نہ کر دو یہاں تک کہ فرشتہ پہنچ جائے، یہاں تک کہ جب روح قبض ہونے کا وقت آ جائے تو بلاؤ لو قلت لفلان کذا لفلان کذا لفلان، فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا. آپ فرماتے ہیں اب تو تمہارے مرنے کا وقت ہو گیا، تمہارا مال تو تمہارے ورثہ کا ہو گیا، اب بیٹھا ہے کہ فلاں کو دے دینا، فلاں کو دے دینا. جب دنیا سے بالکل جانے کا وقت آ گیا تو بہترین صدقہ وہ ہے کہ آدمی صحت مندی کے ایام میں، مال کی ضرورت کے ایام میں، مال کو کی لالچ کے ایام میں، غریبی کے ڈر اور مالداری کی امید میں خرچ کرتا ہو تو یہ بہترین صدقہ ہے. اور اسی طریقے سے قرآن نے ایک قید یہ بھی لگائی ہے ذوی القربا. ایک چیز ہوئی کہ بہترین صدقہ یہ، اب اس کو کن لوگوں پہ خرچ کیا جائے؟ ابھی حالت ذکر کی جا رہی کن حالت میں خرچ کیا جائے، اب کن لوگوں پہ خرچ کیا جائے؟ کہا ذوی القربا، جو قریبی لوگ ہیں، جو آپ کے سب سے اقرب لوگ ہیں ان پہ خرچ کیا جائے، چاہے ان سے بات چیت ہو یا نہ، چاہے اس سے بات چیت ہو یا نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سلمان بن عامر الضبی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کہ آپ نے کہا الصدقۃ علی المسکین صدقہ، اگر آپ مسکین کو صدقہ دیتے ہیں تو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. مسکین کو مال دیتے ہیں تو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. وہی علی ذی القرابۃ اثنتان، لیکن وہی مال وہی چیز اگر آپ قریبی لوگوں کو دیتے ہیں تو ڈبل اجر ملے گا. ایک صلۃ و صدقۃ، ایک صلہ رحمی کا، رشتوں کو جوڑنے کا، اور دوسرا صدقہ کرنے کا. ترمذی، نسائی اور مسلم احمد کی روایت ہے. اور ام کلثوم بنت عقبہ کہتی ہیں، یہ وہ صحابیہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلے میں نماز پڑھی ہے، یعنی مسجد اقصی اور مسجد حرام دونوں طرف. وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الصدقات الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنے قریبی رشتے دار پہ خرچ کرو جو تم سے دشمنی نہیں کرنے والا، المبغض المعادی، جو تم سے کیا ہے نفرت کرنے والا، دشمنی کرنے والا. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اگر بھائی سے بگڑ گیا تو اس کو نہیں دیں گے، بلکہ معاملہ تو یہ ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرے، کہ یہاں کہا جا رہا مالی مدد سب سے پہلے اپنے سب سے قریبی لوگوں پر ہونی چاہیے. بھائی کوٹھیوں پہ کوٹھیاں بنایا جا رہا ہے اور بہن چھپر میں بھی رہنے کے لیے کیا ہے صحیح. خود تو مرسیڈیز سے چل رہا ہے، چچا کے پاس سائیکل بھی نہیں چلنے کے لیے، اور کوئی معاملہ نہیں. خود کے پاس کئی کئی گاڑیاں ہو رہی ہیں، قریبی رشتہ داروں کے پاس کیا ہے چلنے کے لیے سائیکل تک بھی نہیں. اپنے پاس مکان پہ مکان بنایا جا رہا ہے اور اس کے قریبی رشتہ دار کیا ہے بالکل قریبی رینٹ پہ اور جو ہے کرائے کے مکان پہ رہ رہے ہیں. کیونکہ اتنا بڑا جگر تو ایمان والے ہی کو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی کسی بھائی کو بہن کو مکان گفٹ دے دے. یہ تو صحابہ کا ایمان تھا،
یا وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخرت پر مکمل ایمان رکھنے والے. آپ کبھی کسی کو سنتے, کتنے دیندار لوگ ہیں اس وقت, لیکن کسی کو سنتے ہیں کہ کسی نے اپنے بہن کو مکان دے دیا ہو, کسی نے کسی ضرورت مند کو گاڑی خرید کے دے دی ہو. بھائی اب صدقے کا بھی ایک لیول لوگوں نے طے کر رکھا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ایک لیول طے کر رکھا ہے لوگوں نے, اس سے زیادہ نہیں. اگر آپ اپنے لوگوں میں جائیں گے تو آپ کسی کو کان ترس جائیں گے کہ کسی کو سنے کہ ہاں کسی نے مسجد بنوا رکھی ہے, 5, 10, 15 گھر ان کے پاس ہیں, لیکن ایک بھی ان کی اپنی زمین اور جگہ میں مسجد نہیں بناتے ہیں, کیونکہ ایمان ہی نہیں اس درجے کا. تو اسی لیے نبی علیہ السلام نے کیا کہا, بہترین صدقہ وہ ہے کہ سالت میں کیا جائے, اور بہترین صدقہ ہے کہ ان لوگوں پر خرچ کیا جائے جو آپ کے سب سے زیادہ اقرب ہو. بلکہ ایک پیاری حدیث آپ کو سناؤ بخاری اور مسلم کے. عبداللہ بن مسعود بہت مشہور صحابی, بڑے غریب تھے اور غریب بچوں کی کفالت کر رہے تھے, یتیم بچوں کی کفالت کر رہے تھے. ان کی جو بیوی تھی زینب نام, تو وہ کیا ہے کچھ کام وام کرتی تھی تو پیسے ان کے پاس ہوتے تھے. شوہر غریب اور بیوی پیسے والی مالدار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سنی انہوں نے, تقریر کا اثر ہوا. تصدقنا, اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو, اگرچہ اپنے زیور ہی نکال کر کے. یہاں پر کیا ہے, زیور بڑھتے جاتے ہیں اور صحابہ کی عورتیں جو صحابیات کی زیور گھٹتے جاتے تھے. ان کی کیا ہے, زیور گھٹتے تھے. نبی علیہ السلام آئے بلال کو لے کر کے, عید کا خطبہ دیا, ان کو آواز نہیں پہنچی, آپ لے کر آئے, تقریر کی تو جانتے ہیں زیور گھٹنا شروع ہو گئے. بلال کہتے ہیں کانوں سے, ہاتھوں سے, گلے سے, پیروں سے عورتوں نے زیورات نکال کر کے اللہ کی راہ میں دے دیے تاکہ وہ جہنم سے بچ جائیں. یہاں صرف بنانے کی غور لگی ہوئی ہے. ان کے پاس 2 ہے, ہمارے پاس 3 ہونا, ان کے پاس 3, ان کے پاس 4 ہونا. اللہ کی بہنوں اور بیٹیوں تمام لوگوں کو اس پہ دھیان دینا چاہیے. کہتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ تصدقنا یا معاشر النساء, اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کیا کرو. ولو من حلیکن, اگر پیسے نہیں ہے, کیش نہیں ہے, شوہر نہیں دیتا, اپنے زیورات ہی کو صدقہ کیا کر. کہنے لگی, میں لوٹ کر اپنے شوہر عبداللہ کے پاس آئی, عبداللہ بن مسعود کے پاس, اور کہنے لگی بھائی انک رجل خفیف ذل ید, خفیف و ذات الید, تم مالی اعتبار سے کمزور آدمی ہو, اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے. تم غریب آدمی, شوہر سے کیا کہا, تم غریب آدمی ہو اور اللہ کے پیغمبر نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا, اگرچہ ہم اپنے زیور ہی نکال کے کیوں نہ کریں. جاؤ اللہ کے پیغمبر سے پوچھو کہ اگر میں تمہیں صدقہ دے دوں تو کیا یہ کافی ہو جائے, مجھے اجر و ثواب مل جائے گا. جاؤ پوچھ کر کے آؤ. بیوی اپنے شوہر عبداللہ بن مسعود کو کہتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے, میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں, اگر میں تمہیں صدقہ دے دوں, تم غریب آدمی ہو, تم کئی یتیموں کی پرورش کر رہے ہو, اگر میں تمہیں صدقہ دے دوں کافی ہو جائے تو میں تمہیں دے دوں, اور اگر تمہیں دینے میں دینا جائز اور درست نہیں ہے تو میں پھر دوسرے آدمی کو دیکھتی ہوں. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا نہیں, تم جاؤ اللہ کے پیغمبر سے پوچھ کر کے آؤ. کہتی ہیں پھر میں وہاں سے نکلی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فانطلقت فإذا امرأة من الانصار بباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پہنچی تو سیم میٹر لے کر کے ایک دوسری انصاری خاتون پہلے سے آلریڈی موجود تھی کہ بھائی میں اپنے زیورات وغیرہ کو صدقہ کرنا چاہتی ہوں, کیا میں اپنے شوہر پر خرچہ کر سکتی ہوں, اگر وہ غریب ہو, کلاس ہو, ضرورت مند ہو. وہ بھی اسی کا سیم میٹر تھا. لیکن کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے روب والے انسان تھے, آسان نہیں تھا کہ کوئی آدمی آپ کی نظروں سے نظریں ملا لے, خوف ہوتا تھا. تو دونوں عورتیں گیٹ اور دروازے پہ جا کے کھڑی ہو گئی. فخرج علینا بلال, کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر میں بلال گھر سے باہر نکلے. تو ہم لوگوں نے کہا, دونوں عورتوں نے, کہ جاؤ اللہ کے پیغمبر سے پوچھو کہ 2 عورتیں آئی ہوئی ہیں اور وہ اپنے شوہروں کو صدقہ کر سکتی ہیں کہ اگر وہ ضرورت مند ہو تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ 2 عورتیں یہ میٹر لے کر کے آئی ہیں اور دونوں اپنے شوہروں پہ صدقہ کرنا چاہتی ہیں. تو آپ نے پوچھا من ہما, وہ دونوں کون ہیں؟ تو بلال نے کہا کہ ایک انصاری عورت ہے اور دوسری زینب ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زینب تو بہت ہے. کون سی زینب؟ تو کہا عبداللہ بن مسعود کی بیوی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لهما اجران، اگر یہ دونوں عورتیں ایسا کرتی ہیں، اپنے شوہروں پہ خرچ کرتی ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ڈبل اجر ہے، دوگنا اجر ہے. اجر القرابتی و اجر الصدقہ، ایک رشتہ داری اور قرابت کا اجر، اور دوسرا کیا ہے؟ صدقہ کرنے کا. معلوم کیا ہوا کہ عورتیں اپنے غریب شوہروں کو کیا ہے؟ دے سکتی ہیں، صدقہ دے سکتی ہیں، ضرورت مند ان پہ خرچ کر سکتی ہیں. لیکن معاملہ کیا ہے؟ یہ تو ہمارے پاس یہ تصور میں بھی نہیں ہوتا ہے، صرف وہ لینا جانتی ہیں. تو انہیں چاہیے کہ اس معاملے کی طرف توجہ دے کریں. بسا اوقات شوہر ضرورت مند ہوتا ہے، وہ دوسروں سے قرض لیتا ہے اور ان کے پاس زیورات وغیرہ کی شکل میں مال وافر اندار میں موجود ہوتے ہیں. تو اس طریقے ایسی جگہوں پر انہیں کیا ہے؟ خرچ کرنا چاہیے. اس پر انہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ڈبل اجر ملے گا. بہرحال بات لمبی ہوتی چلی جائے گی. تو مال کو مال کی محبت کے بعد خرچ کرنا، قرض کی سالت میں بتایا. اب کن پہ خرچ کرنا؟ سب سے پہلے قرابت داروں پر، قریبی لوگوں کو. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ والیتاما، یتیموں پر. یتیم کی جمع یتامہ ہے، یتیموں پہ خرچ کرنا. اور یتیم کون ہے؟ وہ شخص جس کے باپ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی. اگرچہ مالدار ہو تب بھی ان پہ خرچ کیا جائے گا، اگرچہ مالدار ہو تب بھی ان پہ خرچ کیا جائے گا. اور اگر بالغ ہو گئے تو پھر یتیمی ختم ہو گئی. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یتم بعد احتلام، بالغ ہو جانے کے بعد کوئی یتیمی نہیں رہ جاتی ہے. اور بڑا ہی اجر و ثواب ہے یتیموں کی کفالت کرنا، ان کی پرورش و پرداخت کرنا. سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری کے اندر ہے، آپ نے کہا انا وکافر الیتیم ہکذا واشار بالسبابۃ والاسطى، انا وکافر الیتیم فی الجنۃ ہکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طریقے سے ہوں گے. اور آپ نے اپنی یہ انگلی سے ملا دی، اس قدر قریب ہوں گے. جنت میں داخل ہو جانا ایک بڑی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے. بڑی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت اور آپ کا ساتھ مل جائے. اسی لیے صحابہ کی زندگیوں پہ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ خود تو غریب تھے، لیکن اگر کوئی یتیم نظر آتا تو اس کی پرورش و پرداخت کرتے ہوئے نظر آتے. جیسے عبداللہ بن مسعود کا معاملہ، یا جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نے شادی کی، ایک اور شادی کر رہا ہے ایک ایسی خاتون سے جس کے پاس آلریڈی 2-3 بچے یتیم موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں. تو اس کو کیا ہے؟ یہ اس کے پاس بہت بڑا اجر و ثواب کمانے کا موقع مل رہا ہے کہ وہ عورت جس سے وہ دوسرا نکاح کر رہا ہے، وہ عورت آ رہی، اس کے ساتھ 2-3 یتیم بچے موجود ہیں. سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا کام ہو جائے یتیموں کی کفالت کرنے کا. لیکن یہ کیا پورے خیر کے دروازے کو اپنی ذاتی چیزوں کے لیے بالکل بند کر دیا گیا. اب ایسی عورتوں سے کوئی نوجوان تو نکاح کرنے جائے گا نہیں جس نے پہلا نکاح کرنا ہے 2-3 بچوں والے سے. تو یہ راستے کو اوپن کیا جائے، واہ کیا جائے، تاکہ یہ بڑا اجر و ثواب کیا ہے؟ مل جائے. اس کی بہت ساری فضیلت اس میں بیان بھی کی گئی ہے. تیسرے اور اس کے بعد کیا کہا؟ والمساکین، مسکین کی جمع مساکین، ان پہ خرچ کیا جائے. مسکینوں پر کیا ہے؟ خرچ کیا جائے. مسکین کون لوگ ہوتے ہیں؟ مسکین وہ لوگ ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، لیکن اتنا نہیں کما پاتے جس سے ان کی اپنی ضرورت کیا ہے؟ پوری ہو جائے. تو جب مسکین پہ خرچ کریں گے تو فقیر تو اس سے کم درجے کا ہے، جس کے پاس تو بنیادی چیزیں بھی نہیں تھی. تو اس میں فقیر اور مسکین دونوں شامل ہیں. دونوں کیا ہے؟ شامل ہیں. ان پر کیا ہے؟ خرچ کیا جائے. مسکینوں پر کیا ہے؟ خرچ کیا جائے. فقیر عام طور سے سوال کرتے ہیں، مسکین لوگ کیا ہے؟ سوال نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسکین وہ نہیں ہے جو ایک دو لقمے کے لیے کیا ہے؟ ادھر ادھر جو ہے گھومتا رہے، بلکہ مسکین ولکن المسکین الذی لیس له غنی، لیکن مسکین وہ آدمی ہے جو اتنا نہیں کماتا جو اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہو، لیکن وہ یستحی، شرم محسوس کرتا، مانگتا نہیں ہے. ولا یسألون الناس الحافا، ان لوگوں سے چمٹ کر کے کہتا نہیں کہ مجھے دے دو، مجھے دے دو، یہ وہ شرم کرتا ہے، سوال نہیں کرتا، مانگتا نہیں ہے، لیکن وہ ضرورت مند ہوتا ہے. ایسے لوگوں پر کیا ہے؟ خرچ کیا جائے. ایسے لوگوں پر کیا ہے؟ خرچ کیا جائے. آپ سے فرماتے ہیں الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. ایسا آدمی جو بیوہ
اور مسکینوں کی دیکھ ریکھ کر رہا ہو، وہ اس آدمی کی طرح ہے جو مجاہد فی سبیل اللہ، تو اللہ کے راستے میں کیا ہے، جہاد کر رہا ہو۔ وَالْقَائِمِ لَا يَبْكُ، اس تہجد کی نماز پڑھنے والی کی طرح ہے جو کنٹینیو کیا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے۔ اس روزے دار کی طرح ہے جو بغیر ناگا اور روزہ رکھتا رہتا ہے۔ جو تین خوبیاں بیان کی گئی کہ جو لوگ مسکینوں پر اور بیواؤں پر خرچ کرتے ہیں وہ ان کی مثال اللہ کے یہاں کیسے ہے، مجاہد فی سبیل اللہ کی ہے، رات بھر نماز پڑھنے والے جیسی ہے، دن بھر روزہ رکھنے والے جیسی، یعنی اس قدر اجر و ثواب میں کیا ہے وہ پہنچتے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے بیان کر اللہ تعالیٰ نے وابن السبیل، وابن السبیل، وابن ابن کے معنی ہوتے جو ہے بیٹے کے، اور سبیل کے معنی راستہ، یعنی راستے کا بیٹا یعنی مسافر۔ تو ایسا آدمی جو سفر کی حالت میں ہو، اس کا مال ختم ہو گیا، اس کے پیسے ختم ہو گئے ہوں، اس پہ خرچ کیا جائے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ ابن السبیل وہ ہے، وہ الضیف الذی ینزل بالمسلمین، وہ مہمان ہے جو مسلمانوں کے پاس آتا ہے، کسی کام کے لیے آیا ہے، کسی اور چیز کے لیے آیا ہے، تو مہمان، اس پہ کیا ہے خرچ کیا جائے۔ آیا ایک ایسی جگہ جہاں کوئی اس کو جاننے والا نہیں، تو آپ آدمی ان کو رہنے کے لیے مکان دے دے، کھانے کے لیے انتظام کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے بہت سارے لوگ کسی دوسری بستی میں جاتے ہیں کسی کام کاج کے سلسلے میں، اور تو یہ کیا ہے، ان لوگوں پر کیا ہے خرچ کیا جائے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ یہی معنی بیان کیا امام مجاہد نے، سعید بن جبیر نے، اور ابو جعفر الباقر نے، حسن نے، قتادہ نے، ضحاک نے، تمام، یعنی اس سے مراد کیا ہے، جو ہے مہمان ہے جو مسلم بستیوں میں کیا ہے جاتے ہیں، ان لوگوں پر بھی کیا ہے خرچ کیا جائے۔ والسائلین، سائل مانگنے والے کو کہتے ہیں، سوال کرنے والے پر کیا ہے خرچ کیا جائے، ان کو دیا جائے۔ ام بجیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ ان صحابیات میں سے جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بیعت کی ہے، وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے، یا رسول اللہ واللہ ان المسکین لا یقوم علی بابی، اے اللہ کے پیغمبر مسکین میرے دروازے پہ فما اجد له شيء اعطيه اياه، گھر میں کوئی چیز نہیں ہوتی جو اس کو دے دے، اور مانگنے والا آدمی گیٹ پہ دروازے پہ، کیا کروں میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لم تجدی شيئا تعطيه اياه الا ظلفا محرقا، کچھ بھی نہ ہو تو بکری کا جو کھر ہے جلا ہوا وہی دے دو، یعنی معمولی سے معمولی چیز، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک گلاس پانی دے دیے، ایک گلاس دے دیے، کچھ بھی جو ہے وہ اسے دے دو، لیکن اسے واپس نہ کرو، اسے کیا ہے واپس نہ کرو۔ اگر دروازے پہ کوئی سائل آ گیا ہو، اور مان لیتے ہیں کچھ بھی نہ ہو تب کیا کریں، تو آپ بہترین بات کہہ کر کے کیا ہے اسے واپس لوٹائیں، بہترین بات، کچھ بھی نہ ہو تو کہا فبکلمۃ طیبہ، بہترین گفتگو کر کے، معذرت کر کے آپ اسے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ آپ لا یرد سائلا، آپ مانگنے والے کو لوٹاتے نہیں، حتیٰ کہ ایک عورت نے قیمتی لباس آپ کو دیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور آپ پہن کے نکلے ہی تھے کہ ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی مجھے دے دیجیے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ دوسرے صحابہ ناراض ہو کے کہنے لگے لقد علمت انه لا يرد سائلا، کیسے مانگ لیے تم نے؟ تم جانتے ہو کہ اللہ کے پیغمبر کسی مانگنے والے کو واپس نہیں لوٹاتے، اور اللہ کے پیغمبر ابھی کپڑا پہن کے باہر ہی نکلے اور تم نے کپڑا مانگ لیا۔ تو صحابی رسول نے کہا دیکھو واللہ ما سألت الا لتكون کفنی یوم اموت، اس لیے مانگا ہوں کہ میں اسی مبارک کپڑے میں مجھے کفن دے دیا جائے، پہننے کے لیے نہیں، اس مبارک کپڑے میں جس کو اللہ کے پیغمبر نے پہن لیا ہے، اسی کپڑے میں مجھے کیا ہے کفن دے دیا جائے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ان کو کفن دے دیا۔ سہل جو اس حدیث کے راوی سعد بن سعد الساعدی کہتے ہیں فکانا کفنہ، فکانت کفنہ، وہی کپڑا جو انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے طلب کیا تھا، مانگا تو وہی ان کا کفن رہا۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کوئی کچھ بھی مانگ لیتا تھا تو آپ کیا اسے دے دیتے تھے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ جب آتے تھے اور مسلمان ہوتے تو آپ ان کو خوب نوازتے تھے، وہ کہتے تھے یا قوم اسلموا، وہ لوگ جاتے تھے اپنے قوم میں، اپنے لوگوں میں، کہتے لوگوں اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ۔
فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ اس قدر کھلا ہوا ہے، کس قدر نوازتے ہیں کہ انہیں فقر و فاقے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا. اس لیے تم اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اللہ کے پیغمبر کے پاس جاؤ گے تو جو کچھ ہوگا وہ تمہیں کیا ہے عطا کر دیں گے اور دے دیں گے. ظاہر سی بات اس زمانے میں غربت اس درجے میں تھی کہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی تھی. کوئی کسی کو کپڑا دے دے، کوئی کسی کو چپل دے دے، شوز دے دے، وغیرہ وغیرہ. بہرحال تو بعض روایت میں یہاں تک کہا گیا للسائلی حق وان جاء علی فرس، مانگنے والے کا حق ہے اگرچہ گھوڑے پر ہی کیوں نہ آ جائے. بہت سارے علماء نے اس حدیث پہ کلام کیا، لیکن بہت سارے علماء کی رائے کی یہ روایت صحیح ہے، سنن ابو داؤد اور مسند احمد کے اندر ہے. تو اگر مرسیڈیز سے بھی آ گیا مانگنے کے لیے کیا ہے اسے عطا کر دیا جائے. لیکن سوال اس بات کا ہے کہ جس آدمی کے بارے میں آپ جانتے ہو، ظن غالب ہو یا یقین ہو کہ یہ آدمی صرف پیسے اکٹھا کر رہا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، تب کیا کریں گے؟ پھر ایسے شخص کو نصیحت کریں گے، ڈانٹیں گے ڈپٹیں گے نہیں، نصیحت کریں گے، سمجھائیں گے اور نہیں دیں گے جائز اور درست، اور بتائیں گے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ نے کہا من سأل الناس اموالهم تکثرا، جو لوگوں سے ان کا مال طلب کرے، سوال کرے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، فإنما يسأل جمرا، تو لوگوں سے آگ کا انگارہ مانگ رہا ہے. فلیستقل او لیستقصر، اب وہ چاہے تو زیادہ انگارہ لے اور چاہے تو کم لے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو یہ بتایا جائے لوگوں کو کہ مانگنا کس قدر کیا ہے خطرناک جرم ہے، کہ آدمی مال نہیں جہنم کے انگارے کو مانگتا. اسی طریقے سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لوگ مانگتے رہتے ہیں اور اسی حالت میں مر جاتے ہیں، قیامت کے دن اٹھائے جاتے ہیں، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ، ان کے چہرے پر گوشت بالکل بھی نہیں. تو اگر کسی انسان کو آپ جانتے ہیں تو یہ ساری چیزیں انہیں بتائی جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی جائے کہ کوئی آدمی جنگل میں جائے، لکڑیاں کاٹے اور اسے اپنے گردن پہ لا دے اور پھر جا کر اسے بیچے، خیر لہ من ان یسأل احدا، یہ بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے، فیعطیہ او یمنعہ، پھر جس سے مانگ رہا ہے چاہے وہ دے اور چاہے روک دے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے. تو سائل اگر دروازے پہ آ گیا ہے اور آپ اس کے بارے میں حقیقی طور پہ جانتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے دے یا نہ دیں، لیکن آپ جانتے ہیں نہ دینے کا کی وجہ یہ بیان کریں، اسے سمجھائیں کہ مانگنا اور سوال کرنا کتنا بڑا جرم اور گناہ ہے، اور نصیحت کے ساتھ اس کو واپس کریں. لیکن ڈانٹنے اور ڈپٹنے کا کسی بھی صورت میں اختیار نہیں. آپ نہیں دینا چاہتے ہیں مت دیں، آگے بڑھ جائیں، لیکن مانگنے والے کو آپ ڈانٹ نہیں سکتے، اس کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کر سکتے ہیں. یہی نتیجہ ہے جو علماء نے بیان کیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وفر رقاب، گردنوں کو چھڑانے میں، گردن آزاد کرانے میں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ آقا اور غلام ہوتے تھے، غلام آقا کہتا تھا کہ 10,000 دے دو تو تمہیں چھوڑ دوں گا، تو ایسے لوگوں کو پیسہ دیا جائے تاکہ چھوٹ دیں. اب اس میں بہت سارے علماء نے ان لوگوں کو شامل کیا رقاب گردن چھڑانے میں کہ جو مسلم ہے، بغیر انوسنٹ ہے، بے گناہ ہے، اور وہ ایسی جگہوں پر آ گئے ہیں، جنہوں میں بند ہو گئے ہیں، حالانکہ کوئی گناہ ان کا نہیں ہے اور ان کو چھڑانے کے لیے پیسے ان کے گھر والوں کے پاس نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو کیا ہے، ایسے لوگوں پر مال کو خرچ کیا جائے، مال کو کیا ہے خرچ کیا جائے. آپ یقین کریں خاص طور سے ہندوستان میں ایک بڑی تعداد ایسے نوجوانوں کی ہے جو بغیر کسی گناہ کے بند ہیں، اور 1,000-2,000 نہیں ہوتا ہے ان کے گھر والوں کے پاس کہ وہ ضمانت پر ان کو کیا ہے رہا کرا سکیں. تو ایسے لوگوں پر بھی کیا ہے توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بے گناہ ہیں اور ان پر کئی زندگیاں ڈیپینڈ ہوتی ہیں. اگر ان کا سہارا نہ بنا جائے تو ایسی صورتحال میں نقصان کیا ہے بڑھ سکتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جس نے کسی مومن کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر جسم کے ہر عضو کے بدلے میں، جیسے ہاتھ کو آپ نے آزاد کیا ہے مثال کے طور پہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ کو جہنم سے آزاد کر دے گا، آپ کے آنکھ کو جہنم سے آزاد کر دے گا. یعنی ہر عضو کے بدلے میں جس کو آپ نے آزاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کے ہر حصے کو جہنم سے
آزاد کر دے گا. بخاری اور مسلم کی یہ روایت موجود ہے. آگے اللہ رب العالمین نے کہا واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے رہے. نماز کیا ہے؟ قائم کرتے رہے. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نماز کو اس کی اوقات میں پڑھے، جو وقت ہے اس کا، رکوع اور سجدہ برابر کرے، سکون کے ساتھ پڑھے، خشوع کے ساتھ پڑھے، اس طریقے پر پڑھے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے اسے حکم دیا ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو یا نوافل نماز. اسی طریقے سے وآت الزکاۃ، وہ زکوٰۃ ادا کرے جسے اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر کیا ہے سال میں ایک مرتبہ فرض قرار دیا ہے، وہ اسے ادا کرتے رہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وہ کوئی وعدہ کرے تو اسے کیا ہے پورا کرے. والموفون بعہدہم، اور وہ لوگ جو پورا کرنے والے ہیں جب اپنے وعدے کو، جب وہ کسی سے وعدہ کرتی ہے. بہت بنیادی چیزیں جو اس زمانے میں ختم ہوتی چلی جا رہی. وعدہ پورا کرنا یہ اہل ایمان کی شناخت اور پہچان ہے. کیا ہے؟ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات بیان واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اپنے وعدے کو پورا کرو، قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. کسی سے کہا کہ میں آتا ہوں، تم ٹھہرو انتظار کرو، جناب وہ انتظار کر رہے ہیں، یہ خیال میں بھی نہیں کہ جانا ہے وہاں. تو جو لوگ وعدہ کریں وہ وعدے کو کیا کریں پورا کریں، کیونکہ قیامت کے دن اس بارے میں پوچھا جائے گا. اور ایمان والوں کی پہچان کیا؟ والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، جو امانت کی اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اس کے برعکس وعدہ خلافی کرنا، مکر جانا، وعدہ پورا نہ کرنا منافقین کی پہچان ہے. آیت المنافقی ثلاث، اور بعض بات میں کہا کہ 4 ہیں. منافق کی نشانیاں کتنی ہیں؟ بڑی بڑی 3. اذا وعد اخلفا، جب وعدہ کرے تو مکر جائے، وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اور بعض روایت میں کہا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ دینا شروع کر دے. یہ بھی سب مسلمانوں میں یہ منافقین کی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. اس نشانیوں کو اگر دیکھیں گے تو ہمارے پاس یہ عام رواج ہے، امانت میں خیانت، وعدہ خلافی، بات میں جھوٹ، اور لڑائی میں گالی گلوچ، یہ سب ہمارے معاشرے کی کیا ہے پہچان. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آپ نے کہا یہ منافقوں کی نشانی ہے، اہل ایمان کی نشانی یہ نہیں ہے. والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرنے والے ہیں فی البأساء، باس بوس یہ فقیری غریبی کو کہتے ہیں. آدمی ایسی حالت میں ہو جس میں اس کے پاس مال و دولت وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، تو صبر کرنے والے ہیں غریبی میں، فقیری میں. والضراء، اور تنگی میں، جسمانی اعتبار سے جو تنگی ہے، بیماری ہے، اس میں صبر کرنے والے ہیں. وحین الباس، اور حین القتال، اور جس وقت جنگ ہو رہی ہو، مار کے آرائی ہو رہی ہو، اس وقت بھی کیا ہے یہ صبر کرنے والے. ایسا نہیں کہ بس دشمنوں کا خوف کھا کر کے بھاگنا شروع کر دیے، تھوڑا سا کچھ معاملہ ہوا خوف پیدا ہو گیا، تھوڑی سی کوئی چیز ہوئی تو ادھر ادھر راستے بدل دیے. نہیں، ایمان والے کیا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، غریبی میں، جسمانی مصیبت میں، اور لڑائی کے وقت کیا یہ صبر کرنے والی، ڈٹے رہنے والے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اولئک الذین صدقوا، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ اللہ رب العالمین سے حقیقی طور پر ڈرنے والے، جن کے اندر یہ کوالٹیز کیا ہے پائی جا رہی، جن کا ذکر کیا ہے کیا گیا ہے. تو اندازہ لگائیں یہ نیکیوں کی کے متعلق ایک ہی آیت کے اندر کتنی اہم اہم باتیں کیا ہے ذکر کر دی گئی، ایک ہی آیت. اسی لیے اس کو آیت البر کہتے ہیں، نیکی کی آیت کہتے ہیں.